अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और वो शायद कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं लाइव आकर ही आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और मैं तुर्की और बगदाद के सफ़र पर हूँ। मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो तुर्की से जारी की थी, जब हम तुर्की के फैज़ान मदीना में मौजूद थे और वहाँ पर तुर्की के ऑफिशियल से मुलाकात थी। और हमने ये बताया था कि गज़ा में कितने काम दावत इस्लामी के तहत हो चुके हैं और कुछ काम हो रहे हैं। और जो गज़ा में होने वाले FGRF के काम हैं वो फ़लस्तीन और गज़ा में जो NGOs हैं उनके साथ हम मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से तो किसी को अंदर जाने दिया ही नहीं जा रहा। हम जॉर्डन भी गए, हम मिस्र भी गए। यानी याद रखें, मैं थोड़ा सा आपको मामला बता देता हूँ कि गज़ा के जो सबसे करीब इलाका है चंद किलोमीटर के फासले पर, वो मिस्र का रफ़ा बॉर्डर है। और जो उर्दन का और फ़लस्तीन का बॉर्डर है, उसके बीच में इसराइल का कुछ हिस्सा भी आता है, तो वो डायरेक्टली गज़ा नहीं जाता। लेकिन रफ़ा बॉर्डर काफ़ी अरसे से बंद था। जो उर्दन का बॉर्डर था वो उन्होंने खुला रखा था कि भाई कुछ सामान वहाँ से जा सकता है। तो आपको याद होगा, आज से 3 महीने पहले हम उर्दन गए थे और आपको हमने बिल्कुल फ़लस्तीन की पहाड़ियाँ भी दिखाई थी। और वहाँ से हमने कंटेनर्स, 2 बड़े कंटेनर रवाना किए, जिसको हालांकि वो समझ ले 2-3 घंटों का, 4 घंटों का रास्ता है, लेकिन उसमें 1.5-2 महीने लगे उसको पहुंचने में, क्योंकि बहुत लंबी लाइनें हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा वो सामान जाने देते थे। बहरहाल वो रमज़ान में कंटेनर पहुंच गया अल्लाह की रहमत से, और वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जिसकी वीडियो भी हमने FGRF के पेज पे जारी की। तो और फिर अभी हमारी फ़लस्तीन में जो तुर्की में हमारी मुलाकातें हुई, उसमें हमने तुर्किया में भी तो प्रॉब्लम है ना। तुर्किया में जो शामी मुसलमान हैं, जहाँ शाम में जंग हुई है, उनके रेफ्यूजीज़ हैं, तो उनके लिए क्या करना है, उस पर भी हमारी बातचीत थी। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब तुर्किया और शाम में ज़लज़ला आया था, तब भी दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने यूँ समझिए कि करोड़ों अरबों रुपए की इमदाद की थी। तो वो काम भी देखना था और मज़ीद उसमें क्या हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया कि तुर्किया की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि एक मेडिकल वैन और एक मोबाइल किचन वैन जो है वो बनाई जाए। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उसकी जब मेरे पास सारी डिटेल आ जाएंगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि उस वीडियो के बाद काफ़ी सारे भाई ये समझे, या वल्लाह आलम ये गलत फहमी फैलाई गई कि मैं गज़ा पहुंच गया हूं और गज़ा में जनाब इमदादी काम को मैं देख रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, गज़ा तो जा ही नहीं सकता कोई, रास्ते ही बंद है। अल्लाह करे कि हमें एक्सेस मिले और हम जा सकें। एक मेरी तो ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी तमन्ना है कि बैतुल मुक़द्दस में जाकर 2 रकत नफल अदा करूँ। अल्लाह पाक ने दुनिया के बहुत सारे मुक़द्दस मकामात दिखा दिए हैं, बस अब ये एक ऐसा मकाम है कि जहाँ हाज़िरी की बड़ी तमन्ना है। अल्लाह करे कि आफ़ियत के साथ, खैर के साथ मुसलमानों को क़िबला अव्वल भी मिले और हम भी वहाँ जाकर नमाज़ें भी पढ़ें और वक्त गुजारें। कितनी शानदार जगह है जहाँ नबी पाक शब महराज, मेरे आका ने तमाम नबियों की वहाँ पर इमामत की। तो अब हुआ ये कि मुझे बताया क्योंकि मैं ट्रैवल में था, लेकिन बहुत सारी पोस्टें चलना शुरू हो गई। मुझे भी पोस्ट आई कि आप गज़ा पहुंच गए हैं, और कुछ लोग मुबारकबादें दे रहे हैं और कुछ उस पर नेगेटिव बात कर रहे हैं कि गज़ा कैसे पहुंच गए। तो मेरे भोले भाले इस्लामी भाइयों, आप पहले एक बात उसूली तौर पे समझ लें कि जब भी आपको कोई बात पहुंचती है दावत इस्लामी के बारे में, तो पहले आप दावत इस्लामी के ऑफिशियल पेजेस तो चेक करें। अच्छा, ये बात हमने बार बार की है, लेकिन नादान दोस्त होते हैं कुछ, वो समझते नहीं है और कहते नहीं जनाब यही बात हकीकत है। भाई आप ये देखें कि अगर हम कहीं पहुंचे हैं या कोई नया काम हो रहा है, तो उसकी इतला तो हम अपने ऑफिशियल पेज से देंगे ना। आपको व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट आ जाती है और आप उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, और फिर दावत इस्लामी के जिम्मेदारान को भी भेजना शुरू कर देते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये फेक है। तो हज़ारों पोस्टों का जवाब तो हम नहीं दे सकेंगे ना। आपके लिए सिंपल एक फार्मूला होना चाहिए कि आप दावत इस्लामी की जो भी ऑफिशियल पेजेस हैं, पहले दावत इस्लामी के ऑफिशियल पेज को देख लें, फिर अमीर अहले सुन्नत है, निगरान शुरा है, मेरा अपना पेज है। अगर यहाँ कोई खबर है तो आप समझ लें कि भाई ऑफिशियली फ्लोट की गई है, ऑफिशियली अनाउंस की गई है। वरना अपने तौर पे लोग पोस्ट बनाने में कितनी देर लगती है, तो फिर कंफ्यूज भी होते हैं, और फिर सोशल मीडिया पे एक तरह से फारिग लोग बैठे हैं, तो फिर एक अजीब सी जंग शुरू हो जाती है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ दोबारा से कि अल्हम्दुलिल्लाह FGRF के ज़रिए गज़ा में काम हो रहा है, मगर बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पर वो एक्सेस नहीं दे रहे। अल्लाह की रहमत से आपका डोनेशन पहले भी हमारे पास था और अब भी आ रहा है, और आपका एक एक रुपया इस काम में ही सर्व करेंगे, क्योंकि वहाँ तो खरबों रुपए भी हों तो कम है। तो हम पैसे यकीनन सेव भी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं, और हम रास्तों को मुसलसल एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी कुछ देर के बाद मेरी मीटिंग है
جس میں ہماری گفتگو یہ ہونی ہے کہ ہم جیسے میں نے 2 دن پہلے ویڈیو پہ بات کی تھی کہ ہمیں ایک آپشن ملا کہ جارڈن کے بارڈر پر اگر ایک ایسا ہاسپٹل بنا دیا جائے تو اس میں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پھر جارڈن کے مسلمانوں کی بھی علاج ہو سکے گا. اب ہمیں ایک اور بھی ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی ہمیں شرعی رہنمائی بھی لینی ہے کہ اگر ہم یہ ہاسپٹل بناتے ہیں اور پیسے ہمارے پاس غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہیں تو کیا اس میں جارڈن والوں کا علاج ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ کیونکہ یہ سب رہنمائیاں لے کے چلنا ہوگا نا. تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جارڈن کے آفیشیل سے بھی بات کر رہے ہیں. پھر جیسے کہ میں اس سے پہلے جب گیا تھا جارڈن گیا تھا تو میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ این جی اوز سے ہماری بات ہوئی ہے. انہوں نے میں کہا تھا کہ فلسطین کے ہاسپٹل تباہ ہو گئے ہیں, کلینکس تباہ ہو گئی ہیں, تو آپ فلسطین کے اندر ہاسپٹل جو تباہ ہوئے وہ بنا دیں, کلینکس بنا دیں. ہمارا اپنا ارادہ یتیم خانہ بنانے کا ہے فلسطین میں, لیکن وہ کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی باہر سے آ کر مدد کرے. اور بلکہ جو اس وقت کیفیت ہے سب دعا تو کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو زیادتی کی انتہا کی ہوئی ہے, تو اب وہ بیچارے کہاں جائیں. تو اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ اب بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے ایویکویٹ ہوں گے, یعنی وہاں سے ہجرت کریں گے اور وہ اردن اور مصر آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ زیادہ تعداد مصر میں آئے. تو اب ہماری نیت ہے کہ میں دوبارہ ایک بار مصر کا دورہ کچھ دنوں بعد کروں گا اور وہاں جا کر ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ والوں سے بات کریں گے کہ بھائی آپ ہمیں کوئی یا تو بستی دے دیں, کچھ ہمیں ایسا کام کرنے کے لیے دے دیں کہ کچھ 100 کچھ ہزار افراد ہمارے حوالے کر دیں جن کا کھانا پینا رہنا علاج ہم کر سکیں. لیکن یہ ساری باتیں یوں سمجھیے ابھی ابتدائی ہیں. ہمیں کوئی چیز اچھا ہوتا کیا ہے, روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا حالات تبدیل ہو رہے ہیں. یعنی آج ہم کچھ سوچ رہے ہیں, آج ہم کچھ بات کر رہے ہیں, کل وہ بھی کینسل ہو جاتا ہے, کل وہ بھی بند ہو جاتا ہے. تو آپ ہمارے لیے دعا کریں اور کہ اللہ پاک ہم سے کام لے لے. یقیناً نیتیں ہیں. اور اب تو ہوا یہ کہ جب یہ سوشل میڈیا پہ خبریں چلنا شروع ہوئیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ میسج کرنا شروع کر دیا کہ جناب ہمیں بھی آنا ہے, ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو دیکھیں نہ جارڈن میں نہ مصر میں ہمیں افرادی قوت نہیں چاہیے, کیونکہ یہاں ہم نے کیا کرنا ہے, کوئی جا کے راشن پیک تو نہیں کرنا, ہم نے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگا کر کوئی عمارت تو نہیں بنانی. پہلے تو ہمیں کوئی اجازت ملے, اور اگر اجازت ملے گی تو ظاہر یہ سارا کام یہاں کانٹریکٹ بیسس پہ ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے 2 کنٹینر بھی روانہ کیے تھے تو ہم نے ایک کمپنی کو دیا, اس سے سارا پیک کر کے ہمیں دے دیا. تو یہاں افراد کی کوئی خاص ایسی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا وقت آیا کہ جناب غزہ کے اندر جانے کا موقع ملا اور وہاں جا کے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے یا انجینئرز کی ضرورت ہے یا بلڈرز کی ضرورت ہے تو وہ تو ظاہر گورنمنٹ بھی اناؤنس کرے گی. اور دیکھیں ہم اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ہی پلے کریں گے, باقی دنیا بھر کی این جی اوز ماشاءاللہ, یہ آپ مت سمجھیں کہ جناب پاکستان اور پاکستان کی چند این جی اوز ہی بڑا کام کر رہی ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی میسو این جی اوز ہیں, عرب ممالک کی ہیں, ٹرکی کی ہیں, جو اس پہ کام کر بھی رہی ہیں اور وہ کرنے کے لیے تمنائی بھی ہیں. کیونکہ غزہ کے ساتھ تو ساری مسلمانوں کے دنیا کے دل دھڑک رہے نا. اور کون ہوگا مسلمان جو نہیں چاہے گا کہ میرے کچھ پیسے جو ہیں وہ خرچ ہو جائیں اور ان مظلوم مسلمانوں پر خرچ ہو جائیں. اور پھر اس زمین سے تو ہمارا ایک قلبی تعلق ہے, وہ ہمارا قبلہ اول ہے. تو میں تو یاد پڑتا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے, جب سے ہم فلسطین کے لیے غزہ کے لیے علماء سے دعائیں سنتے رہے, جمعے کی نمازوں میں دعائیں ہوتی رہی. یعنی 40-50 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم روز ہر جمعے کو دعا کرتے رہے. تو وہ تو ہمارے رگوں میں بستی ہے وہ بستی اور وہ علاقہ. اللہ پاک کرم کرے, بہت مشکل وقت ہے اور جس کا جو کردار ہے وہ ادا کرے, اس کے لیے ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں. بہرحال اب میں نے کہا ذرا اس کو کلیریفائی کر دوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ ہمیں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایف جی آر ایف بالکل ہم آن دا ٹو ہیں, ریڈی ٹو موو ہیں, مسلسل رابطے میں ہے کہ ہمیں کوئی بھی آپشن ملے تو ہم اس میں کام کریں. تو جیسے یہ کچھ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے ہم آپ کو اپڈیٹ بھی دیں گے, اور اگر کچھ کام کریں گے تو بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے. اور دعا کریں انشاءاللہ میں بغداد شریف سے بھی انشاءاللہ آپ کو کچھ اپڈیٹس دوں گا, اور وہ بغداد شریف کے حوالے سے ہوں گی, ٹھیک ہے نا, وہ غزہ کے حوالے سے نہیں ہوں گی کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو وہاں بھی ہم نے کچھ کام ایسا کرنا ہے, اور غوث پاک کے چاہنے والوں, بغداد شریف کے چاہنے والوں پہ ماشاءاللہ وہ تو علاقہ مولا علی کا ہے, امام حسین کا ہے. تو انشاءاللہ وہاں ہم نے کچھ کام کرنا ہے, دین کا کام کرنا ہے. اور ارادہ یہ ہے کہ دیکھیں بغداد وہ سرزمین ہے, بلکہ پورا عراق وہ سرزمین ہے کہ جہاں کے مدرسوں سے پڑھانے والے اور پڑھنے والے کون تھے آپ سوچیں. جہاں امام غزالی, جہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جہاں امام محمد, امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی, پھر آگے چلے تو جہاں امام یوسف, بڑے بڑے علماء جو ہیں وہاں پڑھے ہیں یا انہوں نے پڑھایا ہے. خود امام اعظم ابو حنیفہ, آپ سوچ رہے ہیں کتنی بڑی ہستی ہیں.
تو ہم لوگ پچھلے دنوں جب گئے تھے تو ایک بات سوچی تھی کہ یہاں ایک ایسا مدرسہ بنایا جائے اور ایسی تعلیم کا نظام بنایا جائے کہ کیونکہ اس سرزمین میں برکت بڑی ہے، کیا پتہ ہمیں ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو کوئی بہت بڑی شخصیت، کوئی بہت بڑے عالم دین وقت کے امام ان مدرسوں سے وہاں سے ملیں. تو اس میں ایک ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ وہاں اپنے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے، دعوت اسلامی کے مرکز کی بنیاد رکھی جائے. اور ظاہر ہے کہ مجھے نہیں اندازہ تھا جب میں پہلی بار لاسٹ ٹائم ہم بغداد گئے تھے اور ہم نے بغداد شریف جا کر جب وہاں کی معلومات کی تو ہمیں لگتا تھا کہ یار جنگی علاقہ ہے تو اتنا مہنگا نہیں ہوگا اور غربت ہوگی، لیکن وہاں بہت مہنگی زمین ہے اور بلکہ رینٹ پر جگہ لیں تو وہ بھی یوں سمجھے کہ بڑے بڑے شہروں سے زیادہ، ہمارے یہاں کراچی اور لاہور سے بھی زیادہ مہنگی جو ہے نا وہ زمین کرائے پہ ڈالروں میں ملتی ہے. تو پھر ابھی ہمارا ارادہ تو کوئی رینٹ پر جگہ لے کر انشاءاللہ مرکز اور مدرسے کی سٹارٹ لینا ہے. تو میں اصل میں اس کو دیکھنے جاؤں گا تو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ آپ سے اس میں بھی چاہوں گا کہ چلیں یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک پہلا پودا لگے گا اور اس پہلے پودے میں جو حصہ ملائیں گے تو اللہ نے چاہا قیامت تک یہ کام ہوتے رہیں گے. ہم تو چلے جائیں گے لیکن انشاءاللہ کہتے ہیں نا پہلا پودا لگانا اور سٹارٹ کرنے والوں کا اجر اور ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ غوث پاک کے چاہنے والے، اولیاء کرام کے چاہنے والے، بغداد سے محبت کرنے والے اس میں اپنا حصہ ملائیں. تو میں پہلے تفصیل سمجھ لوں پھر میں انشاءاللہ آپ کو اگلے کچھ دنوں میں اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں. تو لیٹ می کلیئر اگین کہ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور میں ترکی اور بغداد کے سفر پر ہوں اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF غزہ میں کام کر رہا ہے اور غزہ جانے کی اجازت تو نہیں ہے. البتہ جو بھی کام ہوگا فی الحال جو لگ رہا ہے وہ مصر سے شاید زیادہ ہوگا، اور اگر مصر کا بارڈر بند رہا اور جارڈن کے بارڈر سے اجازت ملی تو پھر جارڈن، دو ہی جگہ سے سمجھ لیں کچھ نہ کچھ امداد ہو سکتی ہے. ہاں ان فیوچر اگر وہ ہمیں افراد کو باہر نکالنے کی اور ان کا علاج کرنے کی، میں نے تو یہاں تک آفر کی تھی کہ ہمیں 100 کے قریب آپ ایسے مریض دے دیں کہ جو زیادہ زخمی ہیں اور ان کے آپریشن ریکوائرڈ ہیں تو ہم ان کو پاکستان لے جاتے ہیں. اور پاکستان پھر انہوں نے کہا پاکستان لے جائیں گے تو آپ کو ان کے گھر کے افراد بھی لے جانے پڑیں گے کیونکہ کوئی زخمی اکیلا تو نہیں جائے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو بھی لے جائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کا کھانا پینا رہنا صرف علاج نہیں وہ بھی سب آپ کے ذمہ ہوگا. ہم نے کہا وہ بھی کریں گے. تو اچھا بات ہوتی ہے، تھوڑی سی بات آگے بڑھتی ہے، ہم اوکے کرتے ہیں تو پھر معاملہ چینج ہو جاتا ہے، پھر اجازت نہیں ملتی. تو کچھ NGOs جو ہیں وہ باقاعدہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں جو رابطے میں ہیں، لیکن یہ کہ مسلسل صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. تو آپ دعا بھی کریں اللہ ہمارے ان غریب مسلمانوں، مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے اور ہمیں اللہ ہم سے کام لے لے، ہمیں موقع دے. باقی جس طرح لوگوں کے میسیجز اور جس طرح لوگوں کی باتیں اور چیزیں پہنچ رہی ہیں، مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہر دل بے قرار ہے اور سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے، ہم فزیکلی پہنچ جائیں، ہم کو امداد کر سکیں، ہم ان کی کوئی مدد کر سکیں. تو نیت کا ثواب تو آپ کو بھی ملے گا جو یہ ماشاءاللہ نیتیں کر رہے ہیں. لیکن فی الحال فزیکلی نہ کسی کو جانے دے رہے ہیں، نہ کسی کی حاجت ہے. یہاں تک کہ جارڈن اور مصر میں بھی افراد کی حاجت نہیں ہے فی الحال. تو اگر کوئی ایسا کام ہوا، کوئی ایسی ہمیں کوئی اچیومنٹ ملی تو پھر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور کبھی بھی کسی افواہ پر، کبھی بھی کسی رومر پر آپ کان نہ دھریں. میں نے آپ کو پروسیجر بتا دیا ہے کہ دعوت اسلامی کے بارے میں ہمیں جب بھی کوئی اعلان کرنا ہوگا، ہمارا اپنا مدنی چینل ہے نا، مدنی چینل پر اعلان کریں گے. اچھا مدنی چینل پر نہیں ہوگا تو دعوت اسلامی کے جو آفیشیل فیس بک پیجز ہیں، جو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہاں آپ چیک کر لینا. اگر وہاں نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ اپنی طرف سے چلا رہے ہیں کچھ لوگ. تو پوسٹ کتنی دیر میں بنتی ہے؟ 50-100 روپے میں پوسٹ بن جاتی ہے اور اس پوسٹ پہ کسی کی بھی تصویر لگ سکتی ہے. اور جناب چل سو چل، سب کو ویوز چاہیے، سب کو جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو یوٹیوب کے ویوز کے لیے اتنا جھوٹ پھیلاتے ہیں. ابھی کسی نے تو خبر لگائی کہ بھائی مجھ پر کوئی حملہ ہو گیا، اب وہ خبر چل رہی ہے. تو اب آپ غور کریں کہ یہ کس لیے کرتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر بنائیں کہ جس کے ذریعے ویوز ملیں، اور ویوز ملے تو جناب پیسے ملیں. لیکن یہ جھوٹی اشاعت کر کے آپ کسی پر غلط خبر لگا کر، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اگر یہ پیسے کما بھی لوگے، یا چلے پیسے کے لیے نہیں، آپ اپنے چینل کو مشہور کر رہے ہیں، واٹ ایور جو بھی آپ کی نیت ہے، لیکن آپ سوچیں اگر 1000 2000 10,000 یا 1,00,000 لوگوں تک غلط بات آپ نے پہنچائی اور وہ چلتی رہی تو اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ تو ایسا نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا. سچ کو آنچ نہیں ہے، سچ بات کریں اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے ویوز لینے کی. تو اللہ کرے کہ میری بات کسی کو سمجھ آ جائے. ایک جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے بیانات میں بھی جملہ کہا ہے، لوگوں کے لائک کے چکر میں ایسا کام مت کرنا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ. یہ خیال رکھیے گا. لاکھوں لائکس ہوں اور اللہ رسول کی بارگاہ میں میرے رب مجھ سے ناراض ہو جائے تو پھر میرا کیا فائدہ. تو لوگ لائک کریں نہ کریں، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پسند کر لینا، لائک کر لیں، یہی زندگی کا حاصل ہے.
اللہ کرے بات سمجھ آ جائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.